हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरी चची हमारे साथ ही रहती थीं। मेरे वालिद सऊदीया में नौकरी करते थे। चचा का कोई ख़ास काम ना था। पूरा घर मेरे वालिद के पैसों से चलता था। मेरी चची एक बहुत तेज़ तरार किस्म की खातून थीं। मेरी वालदा दमे की मरीज़ा थीं, इसलिए वो बीमार रहती थीं। मेरी चची अपनी चापलूसाना बातों से मेरी वालदा को बेवकूफ़ बनाकर इनसे सारे पैसे ले लेती थीं। मुझसे भी बहुत प्यार जताती थीं। अपने बच्चों पर मुझे फोकियत देती थीं। उस वक्त तो मुझे यही लगा था कि मेरी चची एक अच्छी औरत है जो मेरी वालदा का ख्याल भी बहुत रखती हैं और मुझसे प्यार भी करती हैं। इस औरत का असल रूप मैंने देखा जब मेरे वालिद सऊदीया से वापस आए। मेरी चची अपने शौहर को छोड़कर मेरे वालिद के आगे पीछे घूमने लगीं। मेरे वालिद मेरी वालदा से बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे वालिद ने एक बार कहा कि मैं अमरीन को बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा ताकि इसका अच्छा सा इलाज हो सके। मेरी चची ये सुनकर फ़ौरन से बोली, भाई साहब, आप क्यों अपना पैसा ज़ाया करना चाहते हैं? जिस डॉक्टर पर मैं भाभी को बाकायदगी से लेकर जाती हूँ वो भी बहुत अच्छा है और मैं भाभी का बहुत ख्याल भी रखती हूँ। पूरा घर मैंने ही संभाल रखा है। मेरी वालदा इसकी बात की तायद करने लगी। कहने लगी, अंजुमन मेरा बहुत ख्याल रखती है। मुझे जिस डॉक्टर पर लेकर जाती है मुझे इसी से आफाका महसूस हो रहा है। मेरे वालिद 2-3 दिन के लिए आए थे और इस 2-3 दिन में मेरी चची मेरे वालिद के आगे पीछे ही रहीं। भाई साहब कहकर उन्होंने अच्छा पैसा मेरे वालिद से बटोर लिया था। चचा का भी शायद यही मकसद था, इसलिए वो चची को रोकते टोकते नहीं थे। मेरे वालिद ने लाखों रुपए मेरी चची के हवाले कर दिए और ख़ुद वापस सऊदी अरब चले गए। एक बार मेरी लड़ाई अपनी कज़न से हो गई। चूंकि मेरे वालिद कमाते थे इसलिए मैं घर में बहुत ठाठ से रहती थी। पानी का गिलास खुद उठकर ना पीती। अपनी कज़न को ये कहती कि जाओ मुझे पानी लाकर दो, क्योंकि मैं जानती थी कि घर में खर्चा मेरे वालिद के पैसों से होता है और फिर मेरी चची मेरे नाज नखरे भी उठाती थीं। इसलिए मैं थोड़ी खुद सरसी हो चुकी थी। हर वक्त सब पर रोक जमाती रहती थी। अम्मी जब भी मुझे टोकती मेरी चची कहती, कोई बात नहीं, बच्ची है, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे सबकी नज़रों में बुरा बना रही हैं। जब मेरी फूफियाँ रहने आती तो मैं इनके बच्चों पर भी चिल्लाती, बदतमीज़ी करती और मेरे चचा की बेटी सबसे मिलजुल कर रहती। सभी मुझे दिल से बुरा भला समझने लगे थे, यहाँ तक कि मेरी माँ भी। वो अक्सर कहने लगीं कि रुबाब शुमाइला के साथ ज्यादती कर जाती है। मेरी चची ये बात हंसकर टाल देती कि कोई बात नहीं, आप क्यों दिल बुरा करती हैं। मैंने कभी भी रुबाब और शुमाइला में फ़र्क नहीं देखा, लेकिन उस दिन जो रूप मैंने अपनी चची का देखा मेरा दिल कांप के रह गया था। शुमाइला ने मेरी फेवरेट डॉल तोड़ दी थी। इस पर मैंने शुमाइला को मारना शुरू कर दिया। शुमाइला भी मुझसे लड़ने लगी तो मैंने एक गुलदान पकड़कर शुमाइला के सर पर मार दिया। इसके सर पर छोटा सा जख्म हो गया और हल्का सा खून रिसने लगा। वो अपना सर पर खून देखकर ववेला मचाने लगी। चाची ने जब अपनी बेटी के सर से खून बहते देखा तो मुझे अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया। मैं तो इनके बदले हुए रवैये पर ठीक से हैरान भी नहीं हो पाई थी कि उन्होंने मुझे मार मार कर जख्मी कर डाला। कहने लगी, कब से तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, तुम होती कौन हो मेरी बेटी को मारने वाली। मैं तो इनका ये रवैया देखकर बुरी तरह से डर गई थी। मेरे होंठ के पास गहरा जख्म हो चुका था। मेरी वालदा नींद की दवा के ज़ेरे असर गहरी नींद सो रही थीं। मैं रोते हुए अपने कमरे में आ गई। अम्मी सो रही थीं। मैंने जाकर अपनी अम्मी को जगा दिया। अम्मी मेरा बिगड़ा जख्मी चेहरा देखकर घबरा गईं और उठकर बैठ गईं। मुझे सीने से लगा लिया। मैंने इन्हें सारी बात बता दी। मेरी वालदा उठकर खड़ी हो गईं और मेरी चची के पास मुझे ले गईं। चची अपनी बेटी के सर पर पट्टी बांध रही थीं। मेरी वालदा कहने लगीं, तुमने रुबाब को इस तरह से क्यों मारा है? वो कहने लगीं, इसने मेरी बेटी को खूनो खून कर दिया था, इसलिए, और अगर आइंदा इसने शुमाइला पर अपना हुक्म चलाने की कोशिश भी की तो मैं इसका इससे भी ज़्यादा बुरा हशर कर दूंगी। वो तैश में बोल रही थीं। अम्मी ने कहा, ठीक है, फिर अपना इंतज़ाम कहीं और कर लो। ठीक है, मैं मानती हूँ कि रुबाब ने अच्छा नहीं किया, लेकिन तुमने तो मेरी बेटी का मुंह ही बिगाड़ दिया है। चची कहने लगी, आपको तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं आप दोनों को पाल रही हूँ और आप लोग मेरे सर पर ही चढ़ रहे हैं। मेरी वालदा तो इसे देखकर हैरान थीं। गुस्से के मारे सांस फूलने लगा। कहने लगी, ये मेरे शौहर का घर है, चलो निकलो यहाँ से बाहर। सारी कमाई मेरा शौहर ही भेजता है, जिस पर तुम लोग मालिक बने बैठे हो। मेरी वालदा का सांस उखड़ने लगा था। मेरी चची हंसने लगी।
کہنے لگی تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ مجھ سے بات کر سکو۔ میری والدہ کے غصے کے مارے سانس مزید بگڑنے لگا۔ شاید چچی جان بوجھ کر میری ماں کو غصہ دلا رہی تھیں۔ میری والدہ مجھ سے کہنے لگیں کہ مجھے میرا انہیلر لا کر دو۔ میں جلدی سے امی کے کمرے میں چلی گئی۔ جب تک میں واپس آئی امی بری طرح سے کانپ رہی تھیں۔ ان کا تنفس بری طرح سے چل رہا تھا۔ میں نے جلدی سے انہیلر اپنی والدہ کو دینا چاہا لیکن وہ میری چچی نے چھین لیا اور مجھے دھکا دے دیا۔ میں زمین پر جا کر گری۔ پھر میری ماں کو کہنے لگیں میں تمہیں اپنی جاننے والی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی تھی جو تمہیں سلو پوائزن کے انجیکشن لگا رہی تھی۔ تم اندر سے آدھی سے زیادہ مر چکی ہو اور باقی کا اب میرے سامنے انہیلر نہ ملنے پر مرو گی۔ میں اپنی چچی کی صفاقی دیکھ کر ششدر سی رہ گئی تھی۔ میں زمین سے اٹھ کر چچی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میری والدہ کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ میں رونے لگی کہ میری ماں کو انہیلر دے دو لیکن میری چچی بے حسی کی تصویر بنی میری ماں کو پل پل مرتے دیکھ رہی تھیں۔ میری ماں کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ وہ اب زمین پر گر گئیں۔ میں اپنی والدہ کو سنبھالنے لگی۔ میری والدہ سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا۔ میں رونے لگی، تڑپنے لگی، امی امی کہہ کر پکارنے لگی لیکن امی کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ میں بار بار چچی سے کہہ رہی تھی کہ میری ماں کو انہیلر دے دو لیکن اس شفاق عورت نے نہیں دیا۔ میری ماں کے منہ سے جھاگ سے نکلنے لگی۔ ان کا چہرہ بھی نیلا پڑنے لگا۔ وہ چیخنے چلانے لگیں لیکن میری چچی میری بے بسی پر ہنستی رہیں۔ میری ماں میرے سامنے دم توڑ گئی تھی۔ میں یہ دیکھ کر ہی غش کھا کر بے ہوش ہو گئی۔ میں 12 سالہ بچی تھی جس کے سر سے ماں کا سایہ اس کی چچی نے بڑی بے رحمی سے چھینا تھا۔ مجھے ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں ہوش میں آتی اپنی والدہ کو چلا کر پکارنے لگتی اور بے ہوش ہو جاتی۔ ایک بار مجھے میرے والد کی آواز بھی میرے کانوں میں آئی تھی۔ وہ رو رہے تھے اور پھر چچی کہنے لگیں کہ بھائی صاحب میں ہوں نا یہاں، رباب کا بہت خیال رکھوں گی، آپ کی فلائٹ لیٹ ہو جائے گی۔ میرے لاشعور میں یہ آوازیں تو گونج رہی تھیں لیکن میں چاہ کر بھی اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر مجھے لگا میرے سر پر میرے والد نے بوسہ لیا ہے اور پھر وہ چلے گئے۔ میں چاہ کر بھی اٹھ نہیں پائی۔ ان کے جانے کے بعد میرے کانوں میں چچی کا کہکا گونجا تھا۔ کہنے لگیں میں نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا تھا تاکہ بھائی صاحب کے سامنے سچ نہ بتا سکے۔ وہ شاید یہ بات میرے چچا کو بتا رہی تھیں۔ پھر چچا کی آواز میرے کانوں پر پڑی۔ کہنے لگے اچھا کیا تم نے، اب اس لڑکی کو اس کی اوقات میں رکھنا۔ پہلے ہی تم نے پیسوں کے چکر میں میری بیٹی کی بہت خواہشات رباب کی وجہ سے ختم کی ہیں۔ میں یہ سن کر حیران ہو گئی تھی۔ کیسے گھٹیا سوچ تھی میرے چچا کی۔ میں دعا کرنے لگی کہ کاش میں ابھی مر جاؤں لیکن شاید میری زندگی میں سکون کی موت نہیں لکھی تھی۔ مجھے جب ہوش آیا تو مجھ پر آزمائشیں شروع ہو چکی تھیں۔ میری چچی مجھ سے سارے گھر کا کام کروانے لگی تھی۔ گھر کی ملازمہ کی چھٹی کروا دی تھی۔ اب چچی مجھے مار مار کر گھر کے سارے کام کرواتی تھیں۔ جب بھی شمائلہ نے پانی پینا ہوتا تو وہ مجھ سے کہتی کہ جاؤ میرے لیے لے کر آؤ۔ کبھی کہتی کہ تم جان بوجھ کر ایسا سادہ پانی لاتی ہو۔ وہ مجھ پر اب چلانے لگتی تھی۔ ایک بار میں چائے بنا رہی تھی کہ جب چچی کا نیا کپ مجھ سے ٹوٹ گیا۔ میری چچی نے غصے میں میرے ہاتھ پر گرم چائے ڈال دی۔ میں بلبلا اٹھی، رونے لگی۔ وہ کہنے لگیں تمہاری وجہ سے میرا قیمتی کپ ٹوٹ گیا ہے۔ میں یہ سب ظلم و ستم برداشت کر کر کے تھک چکی تھی۔ ایک بار میں نے موقع پا کر چچا کا موبائل لے لیا اور اپنی ساری بات والد کو بتا دی۔ وہ کہنے لگے تم فکر نہ کرو، میں انور سے کہتا ہوں تمہیں سعودیہ میرے پاس بھیج دے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ اگلے روز میرے چچا کام سے گھر آئے تو چپ چپ سے تھے۔ میری چچی سے کہنے لگے بھائی صاحب نے اس بار خرچہ دینے سے انکار کر دیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ رباب کو سعودیہ میرے پاس بھجوا دو۔ یہ سن کر جہاں مجھے خوشی ہوئی تھی وہیں میری چچی پریشان سی ہو گئی تھیں۔ کہنے لگی یہ بیٹھے بٹھائے بھائی صاحب کے دل میں کیسے بیٹی کے لیے اتنی محبت جاگ اٹھی ہے۔ چچا کہنے لگے اب وہ رباب کو بلا رہے ہیں تو بھیجنا تو پڑے گا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی تھی کہ اچھا ہے کہ میں اپنے والد کے پاس چلی جاؤں گی۔ پہلے تو میری چچی نے میرے والد صاحب کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ رباب کو یہاں رہنے دیں لیکن میرے والد نہیں مانے۔ میری چچی اب مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگی تھیں۔ وہ تو مجھ سے ساری زندگی ملازمت کروانا چاہتی تھیں لیکن ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ چند دن بعد ہی میری ٹکٹ بھی بن کر آ گئی لیکن نہ جانے کیوں اس دن میری چچی بہت خوش تھیں۔ مجھے گلے سے لگا کر کہا کہ میری طرف سے اپنا دل صاف کر لینا، میں تو تمہارا بھلا ہی چاہتی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔
مجھے تو بس اپنے والد کے پاس پہنچنے کی جلدی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ کون سا گھناؤنا کھیل میری چچی نے کھیلا ہے۔ میں جیسے ہی ایئرپورٹ پر پہنچی، مجھے لینے ایک عربی آیا تھا۔ اس نے اپنے موبائل میں میری تصویر دیکھی تھی، کہنے لگا مجھے تمہارے والد نے بھیجا ہے، چلو میرے ساتھ۔ میں اس وقت کم عمر سی بچی تھی، پھر اکیلے سفر کر کے دیار غیر آئی تھی، اس لیے اس کی بات کو سچ سمجھ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ لیکن اس وقت میرے ہوش اڑ کر جب وہ عربی مجھے ایک بنگلے میں لے گیا، وہاں اور بھی بہت سی لڑکیاں موجود تھیں، لیکن سبھی 20 سال اور اس سے اوپر عمر کی تھیں۔ میں نے اس عربی سے پوچھا کہ میرے ابو کہاں ہیں، تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا تمہارے چچا نے تمہیں مجھے بیچ دیا ہے اور مجھ سے لاکھوں روپے لیے ہیں، اس لیے بھول جاؤ اپنے ابو کو۔ میں تو اس کی بات ہی ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بھلا کوئی مجھے کیسے بیچ سکتا تھا؟ میں کوئی چیز تو نہ تھی، ایک زندہ جیتی جاگتی انسان تھی، لیکن مجھے اس عمر میں کیا معلوم تھا کہ ہمارے معاشرے میں ہر چیز بکتی ہے، اور عورت تو ایسی ہستی ہے جو روز بکتی ہے۔ میں رونے لگی تھی۔ وہ عربی مجھے ان لڑکیوں کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ لڑکیاں شاید جسم فروشی کی عادی ہو چکی تھیں، میرے رونے پر ہنسنے لگیں، کہنے لگیں بھول جاؤ کہ تمہارا کوئی گھر بھی تھا، تم مر تو سکتی ہو لیکن یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی۔ چند دن تو میرے رو دھو کر گزر گئے تھے۔ اس کے بعد وہ لڑکیاں مجھے اچھے کپڑے پہنا کر مجھے سجانے سنوارنے لگیں۔ پہلی بار 12 سال کی عمر میں میرے پاؤں میں گھنگرو باندھے گئے، مجھے رقص سکھایا جانے لگا۔ 1 سال مجھے وہ رقص ہی سکھاتی رہیں، اس کے بعد مجھے اپنے ساتھ رقص کی محفل میں لے جانے لگیں۔ میں 13 سال کی تھی جب پہلی بار میری عصمت کا سودا کیا گیا تھا۔ سامنے والا شخص جو میرا سوداگر تھا وہ میرے باپ سے بھی بڑی عمر کا تھا۔ میری ایک رات کی قیمت لاکھوں ریال میں دی گئی تھی، لیکن میں ہر بات سے انجان تھی۔ جب وہ شخص مجھے کمرے میں لے کر گیا تو مجھے خوف سا آنے لگا۔ جب وہ میرے قریب آنے لگا تو میں اس سے اپنا آپ چھڑوانے لگی، اسے نوچنے لگی۔ اس کے بعد تو جیسے وہ شخص وحشی جانور بن گیا تھا، مجھے مغلیات بکنے لگا اور میرے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنے لگا۔ مجھے مارتا بھی رہا اور میرے ساتھ زیادتی بھی کرتا رہا۔ مجھ سے اس شخص نے اس رات کی قیمت بھی پوری وصول کی۔ صبح تک میں بے جان وجود تھی۔ مجھے پہلی بار 13 سال کی عمر میں معلوم ہوا کہ عورت کس لیے بکتی ہے۔ مجھے مرد کے نام سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ میں ہر بار احتجاج کرتی تھی، اس لیے اب مجھے نشے کے انجیکشن لگائے جانے لگے، پھر مجھے کچھ بھی ہوش نہیں رہتی تھی۔ لیکن 1 سال میں ہی میری رنگت پیلی پڑ چکی تھی، میری صحت خراب رہنے لگی تھی۔ ایک لیڈی ڈاکٹر آتی اور مجھے ڈرپیں لگا کر چلی جاتی۔ مجھے کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ جب مجھے ایک لڑکی کی منہ سے یہ معلوم ہوا کہ میں حاملہ ہوں، 14 سال کی عمر میں نے دنیا کا وہ صفاک روپ دیکھا تھا کہ میری روح تک گھائل ہو چکی تھی۔ مجھے مجبوراً ہاسپٹل لے جایا گیا تاکہ میرا ابارشن کیا جا سکے۔ میں ایک نئی اذیت سے متعارف ہوئی تھی۔ مجھے کئی دن ہوش نہیں آیا تھا۔ میرے دل سے ہر وقت اپنے چچا چچی کے لیے بد دعائیں نکلتی تھیں۔ وقت آگے بڑھنے لگا تھا۔ اب مجھے دوسرے ملکوں میں بھی بھیجا جانے لگا۔ کیونکہ میں خوبصورت تھی، اس لیے میری لوگ قیمت اچھی لگاتے تھے۔ میری عمر 18 سال کی ہو چکی تھی جب مجھے دبئی کے ایک ہوٹل میں بھیجا گیا۔ مجھے 15 دن تک اپنے گاہکوں کا جی بہلانا تھا۔ دبئی کے بار میں نشے میں چور، نازیبا لباس پہنے ناچ رہی تھی جب ایک نوجوان میرے ساتھ ڈانس فلور پر ناچنے لگا۔ کہنے لگا اگر تم میرے ساتھ چلو تو میں تمہیں ایک رات کی ڈبل قیمت دوں گا۔ میں نے کہا کہ میں کسی کے ماتحت کام کرتی ہوں اور مجھے اس ہوٹل سے باہر جانے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور مجھے جن لوگوں کے لیے بلایا گیا ہے میں ان کی کڑی نگرانی میں ہوں، اس لیے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے۔ لیکن وہ نہ مانا، میرے مالک سے بات کرنے لگا۔ وہ شاید بہت امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھا۔ میرے مالک کے انکار پر بھی بحث کرنے لگا۔ نہ جانے اس نے اپنی جیب سے نکال کر کون سا سپرے کیا کہ پورے کلب میں دھواں سا چھا گیا، کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں خود اس دھوئیں کی زد میں آ چکی تھی جب میرا ہاتھ کسی کی مضبوط گرفت میں جکڑا گیا تھا اور میں سوکھے پتے کی مانند اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہوٹل سے اس لڑکے کے ہمراہ باہر آئی تھی۔ وہ مجھے پارکنگ ایریے میں لے گیا۔ میں اسے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ مجھے اپنی گاڑی میں زبردستی بٹھا چکا تھا۔ میں نے کہا تم مجھے زبردستی کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، مار ڈالیں گے، ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے ایک فلیٹ میں لے گیا جہاں پہلے سے ایک لڑکی موجود تھی۔
اسے دیکھ کر مجھے یہ لگا جیسے یہ لڑکی میں نے پہلے بھی کہیں دیکھی ہے۔ وہ لڑکی بھی کال گرل تھی۔ اس لڑکے نے اپنی جیب سے چند نوٹ نکال کر اس لڑکی کے منہ پر مارے اور کہا کہ جاؤ یہاں سے، آج کی رات میں اس لڑکی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ وہ نوجوان نشے میں دھت تھا، مجھے اپنے کمرے میں لے گیا، کہنے لگا میں نے تم جیسی حسین لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ اس قدر نشے میں تھا کہ میری تعریف کرتے کرتے ہی نیند میں جا چکا تھا۔ پہلے میں نے یہی سوچا کہ وہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن پھر میں نے سوچا آج کی رات میں سکون سے گزار سکتی ہوں۔ اگر بھاگی تو یقیناً پکڑی جاؤں گی، اور اگر واپس چلی گئی تو رات عذاب ناک گزرے گی۔ یہ تو ویسے بھی سو چکا ہے، اگر کل کو یہ پکڑا بھی گیا تو بات مجھ پر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ مجھے زبردستی یہاں لایا تھا۔ میں اس کمرے میں موجود ایک صوفے پر لیٹ کر سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ شخص بیڈ پر لیٹا مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے جاگتا دیکھ کر میرے پاس آ گیا، کہنے لگا تم ایک ہوشر با حسن کی مالک ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں اچنبے میں آ گئی تھی۔ میں اور شادی؟ وہ کہنے لگا میں بہت امیر باپ کا بیٹا ہوں، اس لیے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم میرے ساتھ رہو گی تو روز کی اذیت سے بھی بچ جاؤ گی۔ میں اس کی بات مان گئی، میں نے اسے نکاح کر لیا۔ وہ نوجوان مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اب تک تو میں اس کے فلیٹ میں ہی مقیم تھی، اس لیے وہ لوگ مجھے ڈھونڈ نہیں پائے تھے۔ میری شادی کو چند ماہ ہی گزرے تھے کہ میں جواد کو ساری سچائی بتا چکی تھی۔ یہ چند ماہ میں نے زندگی جی تھی، مجھے لگتا تھا کہ میں انسان ہوں، لیکن شاید جن لوگوں میں پھنس چکی تھی وہ لوگ جان سے تو مار دیتے ہیں، لیکن اس لڑکی کو چھوڑتے نہیں۔ جواد اپنے کام سے کہیں باہر گیا تھا۔ جب میرے فلیٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، مجھے لگا جواد ہی ہوگا، کیونکہ اسی کے آنے کا وقت تھا، لیکن جیسے ہی میں نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا، سامنے اسی عربی کو دیکھ کر حیران رہ گئی جو میرا مالک تھا۔ وہ مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا واپس لے گیا۔ میں پھر اسی عذاب میں پھنس چکی تھی۔ میری عذابناک زندگی پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ ایک بار جو شخص مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا وہ ڈرگ لیتا تھا۔ میں نے ایک دو پڑیاں ڈرگ کی لے لیں اور اپنے پرس میں ڈرگ رکھ لی۔ واپس جا کر میں نے وہ ساری ڈرگ ایک شراب کے گلاس میں ڈالی اور وہ شراب اپنے مالک کو پلا دی۔ وہ اسے پینے کے کچھ دیر بعد ہی تڑپنے لگا۔ کچھ دیر میں وہ مر گیا۔ وہاں موجود سب لڑکیاں بھاگ گئی تھیں۔ میں بھی بھاگنے لگی لیکن پکڑی گئی۔ مجھے اس عربی کے ان دوستوں نے پکڑ لیا جو لڑکیوں سے غلط کام لیتے تھے۔ مجھے دوبارہ سے وہی کام کرنا پڑا۔ ایک بار مجھے ایک ہوٹل میں بھیجا گیا۔ جب میں وہاں واپس آئی تو مجھے وہی لڑکی نظر آئی جو اس دن میں نے جواد کے گھر پر دیکھی تھی۔ میں نے اسے جواد کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی وہ نام نہیں جانتی، لیکن اب وہ اس کا گاہک نہیں ہے۔ کہنے لگی وہ پاکستان سے ہے۔ جب میں نے اسے اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی اسے اس کے والدین کی جرم کی سزا مل رہی ہے۔ اس کے والدین نے اپنی ہی بھتیجے کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، اسے ایک عربی کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد میری ماں کو دمہ ہو گیا۔ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، اس لیے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالنے کے لیے دبئی آ گئی اور یہ دھندا کرنے لگی تاکہ اپنی ماں کا علاج کروا سکوں، لیکن یہاں آ کر بری طرح ایسے لوگوں میں پھنس گئی کہ پیچھے کی خبر تک نہ رہی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی پتہ چلا ہے کہ میری ماں ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر گئی ہے۔ میرے سامنے میری کزن شمائلہ کھڑی تھی۔ چچا چاچی نے جو میرے ساتھ کیا وہی ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا تھا۔ میں وہاں سے واپس آ گئی۔ میں نے جواد کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ایک دن اچانک مجھے میرے والد ایک ہوٹل میں کھانا کھاتے نظر آ گئے۔ میں ان کے پاس چلی گئی، رونے لگی، انہیں بتانے لگی کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ میرے منہ سے سچ سن کر وہ ہونک سے ہو گئے، مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ میں اپنے باپ کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی تھی۔ چند ماہ میں جواد کو ڈھونڈتی رہی۔ میرے والد نے بھی میری مدد کی۔ ایک دن وہ بھی مجھے مل گیا، وہ بھی مجھے ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ میں جواد کے ساتھ اب ایک خوشحال زندگی جی رہی ہوں، لیکن آج بھی جب اپنا ماضی یاد آتا ہے تو میری حالت غیر ہونے لگتی ہے۔ میں پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہوں، اللہ سے توبہ کرتی ہوں، اپنی حفاظت کی دعا بھی کرتی ہوں۔